नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में कल रात पेश आई एक हौलनाक बारिश से। इस बारिश ने ना सिर्फ शहरी इंतज़ामिया की कामों की और उसके तरक्याती कामों के दावों की और कारकर्दगी के जो दावे पेश किए जा रहे थे शहरी इंतज़ामिया की जानिब से, उन तमाम को खोखला साबित कर दिया। बल्कि हाइड्रा, HMDA, GHMC, डिज़ास्टर रेस्पॉन्स टीम, ये सारे टीमों की जो है वो जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, वो कामों का जो है उसका सुपड़ा साफ कर दिया। और उसका एक, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गफलत, कोताही और जो है कारकर्दगी में कहीं ना कहीं बददियानती जो है ये हालात को लेकर आई है। कल रात में हमने देखा कि कल शाम से ही बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक रोज़ कबल से जो है मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं बात कर रहा हूँ मंगल की शाम की। मूसलाधार बारिश ने पूरे नशेबी इलाक़ों को सैलाब ज़दा बना दिया था। घरों में, बिस्मिल्लाह नगर वगैरह के इलाक़ों में घरों में पानी दाखिल हो गया था। लोगों के कीमती साजो सामान जो है वो तबाह हो गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी आगे, मगर कल पेश आई तबाहियों का तज़किरा करते हुए हम जो है अपने मौजू पर आएंगे। कल ये वाक़या हुआ बिस्मिल्लाह नगर और बहुत सारे हाईटेक सिटी, साइबराबाद हुदूद में पूरा इलाका जो है हालांकि पानी से लबरेज हो गया था। हालांकि चंद दिन कबल बल्दी, बरक़ी, आबरसानी अहदेदारों के साथ पुलिस अहदेदारों ने भी बड़े पैमाने पर इजलास करते हुए, जायज़ा इजलास लेते हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए जो है बेहतर इंतज़ामात को अंजाम देने के बुलंद बांग दावे किए गए थे, मगर वो तमाम दावे खोखले साबित हुए। आप देखिए, एक तारीख़ी दीवान दियोड़ी की तारीख़ी जो है कमान मुनहदिम हो गई। हालांकि मुकामी लोगों का ये कहना है कि बारहा बल्दी, बरक़ी, आबरसानी अहदेदारों को ये निशानदेही कराई गई थी। दीवान दियोड़ी की जो क़दीम तारीख़ी जो कमान थी, वो कमान के मुतालिक़, उसकी खस्ता हाली के मुतालिक़ इंतज़ामिया को मुसलसल इस बात से आगाह किया जा रहा था, उसके बावजूद भी नज़रअंदाज किया गया। वो कमान के मलबे के नीचे बहुत सारे छोटी मोटी दुकानें थी, वहाँ पर जो शादी के कार्ड्स तैयार किए जाते हैं और दूसरे काम होते हैं वहाँ पर, वो दुकानों में तबाही हो गई और बहुत सारा साजो सामान जो है लोगों का वो भी तबाह हो गया। और एक अहम खबर ये बंदलागुड़ा एरिया से आ रही थी। कल रात में 2 मासूम बच्चे, एक 15 साल समेत 2 लोगों की बरक़ी शॉक लगने की वजह से जो है इंतकाल हो गया। 2 लोग फौत हो गए मौके पर। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बल्दी, बरक़ी और महकूम आबरसानी के अहदेदारों ने गफलत बढ़ती है, कोताही इख्तियार की है और वही कोताही के नतीजे में बड़े पैमाने पर हैदराबाद की आवाम को नुकसान का सामना करना पड़ा है। हम कहेंगे कि जो काम आप जिस तरीक़े से बल्दी अहदेदार मकानात के और कमर्शियल टैक्स की वसूली के लिए काम करते हैं, जिस तरीके से महकूम बरक़ी और महकूम आबरसानी के अहदेदार जो हैं बिल्स कलेक्शन के लिए और फिर दूसरे जुर्माने आयद करने के लिए जिस तरह मुस्तैदी का मुजाहरा करते हैं, उसी तरह मानसून की आमद से पहले अगर ये तमाम काम कर लिए जाते जिनके हवाले से ये ख़दशा हो सकता था कि नुकसानदेह साबित होते हैं, तो वो तमाम काम अगर कर लिए जाते तो यकीनन इतने बड़े नुकसान का पहली बारिश में, मौसम की पहली बड़ी बारिश ने हकीकत में जो इंतज़ामिया की जो कारकर्दगियाँ हैं, इंतज़ामिया का जो काम करने का तरीक़ा है और ख़ास तौर पर महकूम बल्दी, बरक़ी और आबरसानी अहदेदारों के काम करने का जो तरीक़ा है, उसको आवाम के सामने लाकर रख दिया है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किए जाते हैं,
بلدی ایڈمنسٹریشن کا جو قلمدان ہے وہ وزیر اعظم معاف کرنا چیف منسٹر ریونت ریڈی کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی چیف منسٹر کی نگرانی میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں محکمہ بلدیہ پر، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، وہ ذمہ داریوں کو نبھانے میں کہیں نہ کہیں بلدی عملہ ہمیں ناکام دکھائی دیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک کال تو حال برا تھا، بارش کے فوری بعد وہ علاقے جو گنجان آبادی والے علاقے ہیں، وہ علاقوں میں بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا، گھنٹوں لائٹ بند تھی، 3 سے 4 گھنٹے۔ چار مینار کا جو پتھر گٹی کا کمرشل علاقہ ہے، وہ کمرشل علاقے میں 2 سے 3 گھنٹے تک لائٹ وہاں پر بند رہی۔ دیکھیں کاروباری علاقے میں اگر لائٹ بند ہوتی ہے تو یہ ایک خراب ایک رجحان جاتا ہے، خراب پہچان آتی ہے سامنے، اور ایک خیال جو ہے وہ خراب خیال وہاں پر پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر محکمہ برقی کے عہدیداروں کے متعلق۔ آپ دیکھیں جب دیوان دیوڑی کی کمان جب منہدم ہو کر وہاں پر گری علاقے میں، تو وہاں پر گھنٹوں تک، کیونکہ وہ دیوار کی زد میں، وہ جو کمان کی زد میں جو ہے برقی پول اور الیکٹرک وائرز جو تار ہوتے ہیں وہ تار آ گئے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے گھنٹوں علاقے میں لائٹ بند رہی۔ ایسا شہر کے مختلف علاقوں میں، ککٹ پلی کے علاقے میں، کنٹونمنٹ کے علاقے میں، کنٹونمنٹ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے علاقے میں، جہاں پر برقی گل ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکل کر محکمہ برقی کے دفتر پر، متعلقہ دفتر پر دھرنا دینے کے لیے پہنچ گئے۔ دیکھیے بارش تو دیکھیے مانسون ہے، مانسون جب آ جاتا ہے، مانسون کی جب آمد ہو جاتی ہے تو بارش کی توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ تو پہلے سے کیوں انتظام نہیں کیا گیا تھا؟ ان تمام ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کیوں انتظام نہیں کیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حالانکہ بلدیہ میں ڈیزاسٹر ریسپانس مینجمنٹ ٹیم بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کام کو انجام نہیں دیا گیا اور تباہی کو نہیں روکا گیا، لوگوں کے جانی اور مالی نقصان کو روکنے کی کوششیں نہیں کی گئیں، تو کہیں نہ کہیں حکومت پر سوال ضرور اٹھیں گے۔ سوال اس لیے اٹھیں گے کیونکہ تعلق جو ہے عوامی وسائل اور عوامی مسائل کا ہے۔ جب عوام، ریاست کی عوام، شہر کی عوام اگر پریشان حال ہوتی ہے اور ذمہ داران کے، عہدیداروں کے جو ہے غلطیوں کا، ان کی کوتاہیوں کا، ان کی غفلتوں کا خامیازہ اگر شہر کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو یقیناً حکومت پر، حکومت کی کارکردگی پر، حکومت کے ماتحت کام کرنے والے جتنے ادارے ہیں، ان تمام کی کارکردگی پر سوال ضرور اٹھے گا۔ اور سوال اس لیے اٹھے گا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، چندرائن گٹا بنڈلا گڑے کی بات میں نے کہی، ایک 15 سالہ لڑکے کے سمیت 2 لوگوں کی جو موت بندلا گڑے علاقے میں ہوئی ہے، وہ برقی شاک لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ برقی شاک اگر کہیں نہ کہیں محکمہ برقی کی جانب سے ہوئی غلطی کی وجہ سے ہی اگر برقی شاک لگا ہے وہاں پر، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ معصوم بچوں کی تو جان چلے گئی، اور جن بچوں کی جان گئی ہے ان کے والدین پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل رات میں، جیسا ہی اطلاع ملی چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے اسمبلی میں اکبر الدین اویسی بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے بنڈلا گڑا، اور متوفی خاندان سے پسماندگان سے انہوں نے اظہار تعزیت بھی کیا، اور غالباً ہر ممکن مدد کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ مگر جان تو چلی گئی، حکومت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً محکمے کی غلطیوں کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو حکومت کو معاوضے کا اعلان بھی کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کے لیے جن کا جانی نقصان ہوا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کا مالی نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا، محکمہ بلدی، برقی، آب رسانی، تینوں محکموں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا، تقریباً 2020 اور 21 کی بات ہوگی، وہ جب سیلاب
کی شکل حیدرآباد نے اختیار کر لی تھی. آدھا بابا نگر پانی میں ڈوب گیا تھا, چھتوں سے اوپر پانی بہ رہا تھا. بالاپور تالاب جو بھر کر اس کا پشتہ ٹوٹ گیا تھا, تو اس کے بعد جو علاقے میں چاروں طرف پانی تھا اور گھر ڈوب گئے تھے, اس وقت بھی اس کو بھی ہم حکومت کی ناکامی ہی قرار دے رہے تھے, اور ہم نے اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں مالی مدد کی جانی چاہیے, انہیں معاوضہ ادا کرنا چاہیے. حکومت نے اس وقت 10-10 ہزار روپے فوری طور پر تمام نقصان اٹھانے والوں کے اکاؤنٹوں میں جاری کر دیے تھے. یاد ہوگا ناظرین آپ کو, تو یہ بڑا حادثہ پیش آیا ہے, یہ بڑا نقصان ہوا ہے, اور یہ تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو. مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے, مستقبل میں حکومت کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا نہ پڑے, اسی لیے حکومتوں کو قبل از وقت تمام انتظامات کو انجام دے دیا جانا چاہیے تھا. یہاں پر حیدرآباد میں جس طریقے کی تباہی ہوئی ہے, حیدرآباد میں جس طرح کا نقصان ہوا ہے, ویسا ہی نقصان سائبر آباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی ہوا ہے. سڑکوں پر گھنٹوں تک پانی جام رہا, گاڑیاں ڈوب گئی, کئی کالونیز میں پانی داخل ہو گیا. دیکھیں پوش علاقے جو ہیں وہ پوش علاقے بھی پانی کی زد میں آ گئے, تو پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوال پانی کی نکاسی کے لیے اور پھر سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ بلدیہ کی ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیم کیا کر رہی تھی, یہ بہت بڑے سوال ہیں. ہائیڈرا کیا کر رہا تھا, ہمڈا کیا کر رہا تھا؟ ادارے تو قائم کر دیے گئے ہیں. جب عوام کی جان و مال کی حفاظت کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ادارے ہمیں ناکام دکھائی دیتے ہیں. ناظرین, ہم رخ کرتے ہیں اب وہ ایک اہم واقعے کے اوپر جو کل رات سے بہت ہی زیر بحث ہے. مدھیہ پردیش سے کانگریس نے ایک رکن اپنا راجیہ سبھا کے لیے اپنا ایک امیدوار جاری کیا تھا, اپنا بی فارم کانگریس نے دیا تھا, وہ تھی میناکشی نٹراجن, جو تلنگانہ پردیش کانگریس میں بھی جو ہے تلنگانہ کی وہ انچارج ہے, میناکشی نٹراجن. لیکن میناکشی نٹراجن کا جو ہے پرچے جو ہے وہ کل منسوخ کر دیا گیا. مدھیہ پردیش میں الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا انتخابات سے قبل جو ہے جو پرچے نامزدگی جو ہے منسوخ کر دیا, اور یہ الزام لگایا گیا میناکشی نٹراجن پر کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں اپنے حلف نامے میں جو ہے وہ اطلاعات کو وضع نہیں کیا جو ان کے اوپر درج مقدمے کے حوالے سے. دیکھیے ایسا ماضی میں بھی بہت مرتبہ ہوا ہے, مگر جس طریقے کی سیاست بی جے پی فی الحال ہندوستان میں کر رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, جمہوریت کے شرمسار کرنے والی سیاست ہے, اور یہ جمہوریت پہ بدنما داغ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کا کام ہوتا ہے, خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے. کانگریس نے 70 سال اس ملک پر حکومت کی, مگر کانگریس نے کبھی خرید و فروخت کی پالیٹکس کو بڑھاوا نہیں دیا. اینڈ جمہوری طرز پر کانگریس نے حکمرانی کی. میں یقیناً کانگریس کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں, یہاں پر بیٹھ کر میں وہ بتا رہا ہوں, وہ حقائق بتا رہا ہوں جو 70 سال میں کانگریس نے حکمرانی کی, اور 12 سال کے نریندر مودی کے جو دور اقتدار ہے, ان کی جو میعاد ہے 12 سال کی, وہ 12 سال میں ہندوستان کی جمہوریت کو تار تار کر دیا. ہندوستان کی جمہوریت پر بدنما داغ کے طور پر وہ کام انجام دیے ہیں. دیکھیے آپ کو پچھلے 2-3 دن سے ایک خبر چل رہی تھی کہ 28 میں سے 20 اراکین پارلیمنٹ لوک سبھا کے ترنمول کانگریس کے, انہوں نے ایک مکتوب لکھ کر اوم برلا کو یہ کہا ہے کہ وہ این ڈی اے میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس طرح کی پولیٹکس, اس طرح کی اس طرح کی سیاست کا کیا ہمارا جمہوری ہندوستان اس طرح کی سیاست کا اجازت دیتا ہے؟ کیا ہماری ڈیموکریسی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک پارٹی سے منتخب اراکین پارلیمنٹ جو ہے انہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے, انہیں بلیک میل کیا جائے, انہیں ڈرایا اور دھمکایا جائے, انہیں ای ڈی اور سی بی آئی سے ڈرا کر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ برسر اقتدار سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے؟ کس طریقے کی سیاست,
کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ، اس کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب کبھی خاص طور پر ہم نے ماضی میں دیکھا تھا جب احمد پٹیل کی راجیہ سبھا امیدواری کا معاملہ آیا تھا، تو اس وقت گجرات میں کس طرح کی سیاست کھیلی گئی، کس طریقے سے احمد پٹیل کو شکست دینے کا کام کیا گیا تھا، کس طریقے سے کانگریس کے اراکین اسمبلی کو کراس ووٹنگ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ معاملے بہت جگہ دیکھے ہیں۔ اب یہاں پر مدھیہ پردیش میں کانگریس کو کراس ووٹنگ کے خدشے سے اپنے اراکین اسمبلی کو مدھیہ پردیش سے اندور سے اٹھا کر بنگلور شفٹ کرنا پڑا۔ آج وہاں پر رائے دہی عمل میں آنے والی تھی، لیکن کل رات میں پورا کھیل ہی بی جے پی نے تبدیل کر دیا اور پھر الیکشن کمیشن نے میناکشی نٹراجن کے پرچہ نامزدگی کو مسترد کر دیا۔ دیکھیے، اچانک سے آپ آج رات اگر اسی پرچہ نامزدگی کو آپ اگر موقع فراہم کرتے، اگر آپ نے ماضی میں کسی این ڈی اے کے راجیہ سبھا امیدوار کو موقع فراہم کیا ہے، کانگریس کے اعتراض کے باوجود، اپوزیشن پارٹیوں کے اعتراضات کے باوجود اگر کسی کو آپ نے موقع فراہم کیا ہے تو آپ میناکشی نٹراجن کو بھی ایک موقع فراہم کرتے۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی کو سدھارنے کی، مگر آپ نے وہ موقع فراہم نہیں کیا، اور وقت ختم ہونے کے بعد آپ نے پرچہ نامزدگی کو مسترد کر دیا۔ کس طرح کی پالیٹکس میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں، یہ سیاست ہندوستان کی جمہوریت کا حصہ یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ سیاست طاقت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر اور مرکزی اداروں کے کیا حوالہ دے کر ڈرانے اور دھمکانے کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست جمہوری ہندوستان کی سیاست کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں اپوزیشن برسر اقتدار جماعت سے اگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہونے لگیں گی، اپنے اراکین اسمبلی کو، اپنے اراکین پارلیمنٹ کو اور اپنے اراکین راجیہ سبھا کو کسی دوسری ریاست کو منتقل کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، ڈر خوف کے ماحول میں، اگر انتخابات کے دوران ڈر خوف کے ماحول میں، خاص طور پر اس طرح کے انتخابات جو راجیہ سبھا انتخابات کا مدھیہ پردیش میں سارا معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے، اس طرح کے حالات اگر بی جے پی بنا رہی ہے تو وہ ملک کا نقصان کر رہی ہے، ملک کی جمہوریت کو تباہ کر رہی ہے، ڈیموکریسی کو تار تار کرنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ یقیناً مورخ لکھے گا، مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ کس طرح سے ہندوستان کی جمہوریت میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب سیاسی جماعتیں مجبور ہو کر اپنے اراکین اسمبلی کو دوسری ریاست منتقل کر رہے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہاں پر اراکین اسمبلی کی قائدین کی یا تو خرید و فروخت کی جائے گی یا پھر ای ڈی سی بی آئی کا ڈر بتا کر انہیں کراس ووٹنگ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ مورخ ضرور لکھے گا۔ جب ہندوستان کی تاریخ 2014 کے بعد مورخ لکھے گا تو مورخ اس کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ کس طرح سے حالات کو آپ مجبور کر رہے ہیں، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو آپ بے بس کرنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن نہیں رہے گا تو پھر اس ملک میں سوائے انتشار کے کوئی دوسری چیز نہیں رہے گی۔ اپوزیشن ہر صورت میں ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ذرائع ابلاغ، خاص طور پر مرکزی دھارے کا میڈیا، وہ قطعی ان تمام مسائل کو کبھی نہیں اٹھاتا۔ اگر مرکزی دھارے کا کوئی چیز اگر اٹھاتا ہے مرکزی دھارے کا میڈیا تو وہ خان سر کے کوچنگ سنٹر پر سوال اٹھاتا ہے، وہ یوٹیوب پر پڑھانے والے اساتذہ پر سوال اٹھاتا ہے، وہ وزیر اعظم سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے چمکدار کیوں ہیں، 18 گھنٹے آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ کبھی تھکن نہیں آتی، اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ اگر سوال کرتا ہے مرکزی دھارے کا میڈیا آج تو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ آم کاٹ کر کھا رہے ہیں یا چوس کر کھا رہے ہیں، یہ سوال یہ کرتا ہے مرکزی دھارے کا میڈیا کہ آپ اتنے اچھے خوبصورت کپڑے کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح سے پہنتے ہیں، یہ سوال
सवाल मरकजी धारे का मीडिया करता है। अगर सवाल करता है मरकजी धारे का मीडिया, अगर किसी पर बहस कराता है तो वह हिंदू मुस्लिम पर बहस कराता है, खान सर के कोचिंग सेंटर पर बहस कराता है, खान सर के मफरूर होने पर बहस कराता है, या बहस अगर होती है तो फिर मेलोनी की मेलोडी चॉकलेट पर बहस होती है। ये मरकजी धारे के मीडिया का काम है। मरकजी धारे का मीडिया जो सुतून है, जमहूरियत का चौथा सुतून जिसको हम कहते हैं, सहाफत फिलहाल सहाफत में बेबाकी खत्म हो गई है। बहुत चंद मादूदे चंद सहाफ़ी बचे हुए हैं जो बड़ी बेबाकी के साथ अपने सहाफ़ती खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो भी कोई बड़े न्यूज़ चैनल या मरकजी धारे के न्यूज़ चैनल पर नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहां पर उन्हें स्पेस मुहैया है, जहां पर स्पेस जगह उन्हें मिल रही है, वहां पर ये अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने का काम वो मुसलसल कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, फिर मैं कह रहा हूँ, जमहूरियत में आप देखिए सहाफ़त जो है वो जो अहम मौज़ूआत हैं, जो अहम मसाइल है, वो नहीं उठा रही है मरकज़ी धारे की सहाफ़त। अदालतों में फ़ैसले आस्था की बुनियाद पर हो रहे हैं। जब अदालतों में फ़ैसले आस्था की बुनियाद पर हो रहे हैं तो फिर इंसाफ की तवक्को लेकर कोई दूसरा अक़ीदे का शख्स अदालत को किस तरह जाएगा। तो ये हकीकत है। आहिस्ता आहिस्ता वो सुतून जो जमहूरियत के वो सुतून हैं वो तोड़े जा रहे हैं, मुनहदिम किए जा रहे हैं, या तो फिर कमज़ोर किए जा रहे हैं। इन हालात में अगर अपोजिशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा या अपोजिशन बाकी नहीं रहेगा तो फिर इंतशार होगा, और इंतशार इस तरह ख़तरनाक होगा कि लोग नाजी के जुल्म बर्बरियत को भी फरामोश कर देंगे, भूल जाएंगे। इस तरह का इंतशार मुतवक्का है, इस तरह के इंतशार के ख़दशात हैं, इस तरह के इंतशार के इम्कानात हैं। अगर मुकम्मल तौर पर जमहूरियत में अपोजिशन ख़त्म हो जाता है, अपोजिशन को तबाह कर दिया जाता है, अपोजिशन नहीं होता है। नाज़रीन, हम रुख करते हैं आसाम का, जहाँ पर एक 5 मुसलमान स्टूडेंट्स को स्कूल से बरतरफ कर दिया गया और उनकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और नाबालिग को तहवील में ले लिया गया। देखिए, स्कूल के 5 बच्चे, उनका कसूर ये है, उन पर इल्ज़ाम इस बात का है कि उन्होंने अपने जो स्कूल के टिफ़िन में बीफ लेकर वो आए थे। देखिए आप कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान। मैंने अभी बड़े जज्बाती अंदाज में बहुत सारी बातें यहाँ पर कही थी। आप देखिए ये ख़बर जो है इस मेरे उन तमाम जज्बात की तर्जुमानी ये ख़बर कर रही है। मेरे उन तमाम जज्बात की मैंने जो तफसीली बताया था उसकी अक्कासी ये ख़बर से हमें मिल रही है। स्कूल में 5 बच्चों को महज इसलिए बरतरफ कर दिया गया कि उन्होंने अपने जो टिफ़िन है, अपना जो लंच होता है, वो लंच में जो है वो बीफ लेकर आए थे। क्या ये इस मुल्क के आईन ने तमाम तबक़ात को इस बात की आज़ादी नहीं दी है कि वो जो चाहे खाएँ, जो चाहे पहने, इज़हार ख़याल की आज़ादी और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, क्या सहाफ़ती आज़ादी, ये तमाम चीज़ें क्या इस मुल्क के आईन ने इस मुल्क के शहरियों को नहीं दी है? अगर कोई चीज़ ममनुआ है किसी रियासत में, अगर किसी चीज़ को जबरन ममनुआ कर दिया गया है या फिर क़ानूनन ममनुआ कर दिया गया है तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है। 5 बच्चों को स्कूल से निकालने के बाद माँ को गिरफ्तार करना और फिर एक मासूम को तहवील में लेने का काम आसाम पुलिस ने, देखिए कितनी बहादुर और कितनी निडर और कितनी बेबाक आसाम की पुलिस है, कितनी मुस्तैदी के साथ इस काम को उसने अंजाम दिया है। 5 नाबालिग बच्चों को पर उनको स्कूल से निकाल दिया गया और माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक नाबालिग को तहवील में ले लिया गया महज इसीलिए क्योंकि उसने अपने टिफ़िन में जो है बीफ लाया था। क्या ये वाक़या जो है गोलपारा ज़िले का है, आसाम के गोलपारा ज़िले का ये वाक़या है जहाँ पर स्कूल बॉक्स में बीफ लाने के बाद ये तमाम चीज़ें पेश आई। आसाम हुकूमत ने गाँव ज़बीहा पर इम्तना आयद कर दिया है। गाँव ज़बीहा पर इम्तना जब आयद कर दिया है तो फिर यकीनन वो जो बच्चा लड़के ने जो भी गोश्त लाया था वो बीफ गाय का गोश्त ही है।
تو یہ کس طرح سے اسکول انتظامیہ ثابت کرے گا، یا پھر جو ہے حکومت یہ کس طرح سے ثابت کرے گی؟ کیونکہ گائے ذبیحہ پر مکمل امتناع حکومت نے عائد کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر گائے کٹ رہی ہے اور گوشت بن کر آ رہا ہے، بیف پک کر کسی کے ٹفن میں اسکول تک پہنچ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر یہ اس میں حکومت کی غلطی ہے۔ حکومت نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو مواقع فراہم کیے ہیں جو گائے ذبیحہ آسام میں پھر بھی کر رہے ہیں، اتنے امتناع عائد کرنے کے باوجود۔ اگر امتناع عائد ہے اور گائے کٹ نہیں رہی ہے آسام میں، تو پھر گائے وہ جو گوشت ہے اس کو بیف ہے کس طرح ثابت کیا جائے گا؟ ایک اہم سوال ہے۔ ہیمانتا بسوا سرما جو ہیں چیف منسٹر آسام، ان سے بھی میرا یہ ایک اہم سوال ہے، اور وہ نوجوانوں کو، وہ بچوں کو گرفتار کرنے والی آسام پولیس سے بھی میرا یہ سوال ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے گاؤ ذبیحہ پر امتناع عائد کرنے میں انتظامیہ کی جانب سے آسام میں۔ ناظرین، اشارہ تو مل گیا ہے، بہت ساری اور بھی خبریں ہیں، مگر دو اہم خبروں پر تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ ایک تو یہ کہ آسام پولیس کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کا گوشت جس کا ذبیحہ ممنوع نہیں ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹفن میں ہوگا۔ اس کی جانچ تحویل میں لینے سے پہلے، ماں کو گرفتار کرنے سے پہلے، بچے کو، معصوم کو تحویل میں لینے سے پہلے، 5 بچوں کو اسکول سے برطرف کرنے سے پہلے حکومت کو یہ تمام چیزوں پر سوچنے کی ضرورت تھی۔ مگر ہم یا تو ہیمانتا بسوا سرما ہو، یا یوگی آدتیہ ناتھ ہو، یا پھر موہن یادو ہو، یا پھر شوویندو ادھیکاری کی حکومت ہو، یہ حکومتوں سے ہم مسلمانوں سے ہمدردی کی توقع قطعی نہیں رکھ سکتے۔ تیزی کے ساتھ یہ جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فرقہ پرست چیف منسٹر کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے انہیں تمغہ لینا ہے کہ سب سے کٹر ہندو چیف منسٹر کا جو تمغہ ہے وہ لینا ہے، تو اس لیے یہ چاروں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اتراکھنڈ میں ایک نوجوان نابالغ لڑکے کا اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ دلت لڑکا تھا اور اس نے اونچی ذات کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اور پھر دونوں کے تعلقات، دونوں کی دوستی کی وجہ سے یہ قتل کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں اگر آج بھی ذات پات کی بنیاد پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو یہ افسوسناک اور نہایت افسوسناک عمل ہے۔ ایک خبر اتر پردیش کے غازی آباد سے، جہاں پر دکاش چودھری بے رحمی کے ساتھ ایک نوجوان کو پیٹ رہے ہیں جس نے مخالف ہندو ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا۔ قانون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا ایکس پر کہ ایک نوجوان، ایک غیر مسلم نوجوان ہے، وہ ایک نابالغ لڑکی کے گینگ ریپ میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کو پولیس والے جیل بھیج دیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے۔ مگر اگر وہی کوئی مسلمان اگر ہوتا تو اس کا گھر منہدم کر دیا جاتا اور اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا۔ اس طریقے کی جو دوغلی سیاست ہے، سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے نام پر، لیکن کسی کا ساتھ نہیں، سب کا وناش کی پالیٹکس ہندوستان میں فی الحال چل رہی ہے۔ تو ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے آپ جڑے رہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت۔ خدا حافظ۔